Khush Amdeed, my beautiful listeners. Today we are going to start episode number 29 of Tarbate Dil by Manat Shah. एक बार मुझे ढूंढने की कोशिश तो करती, एक बार मुझे पुकारती तो सही। मेरी आंखों में कभी तुम्हें कोई जज्बा नजर नहीं आया। मैं तो इस एक लम्हे से अब तक निकल ही नहीं पाया। मंतहा उस एक टकराव ने मेरे दिल को, मेरे जज्बात को टक्कर दे दी है। मैं तो तुम्हारी सांसों को भी हवाओं में तलाशने लगा था, और तुमने मेरी किसी जज्बे को महसूस नहीं किया। क्यों? एक पल के लिए सोचा कि अगर मैं ना आता तो क्या हो जाता। उसकी आंखें नम थी, उसके लफ्ज आकाश थे उस दर्द के जो उसकी हालत देखकर उसने महसूस किया था। मुमकिन नहीं था ये सब, तब मुमकिन नहीं था ये सब। वो वैसे भी अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। आप आसमान है इहाब और मैं ज़मीन। कुछ चीज़ें औकात से बाहर होती हैं, और आप भी मेरी औकात से बाहर हैं। फिर कैसा मिलन, कैसी मोहब्बत। और अगर आज आप न आते तो शायद मंतहा रोहेल आपके सामने यूं जिंदा न खड़ी होती। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी इम्तहान होता, और मैं शायद मिट्टी में मिल जाती, सांसें खींच लेती अपनी। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की? हाँ, उसके लफ्ज़ पूरे होने से पहले उसने उसे बाजू से खींच कर करीब किया था और उसके चेहरे पर झुकते, उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था। उसकी सांसों की तपिश, उसकी आंखों का दर्द मंतहा एक पल के लिए भी देख नहीं पाई थी। इन आंखों में कि अपनी धुंधलाई नजरें झुका गई थी। मोटे मोटे आंसू आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर लुढ़के थे। छोड़े मुझे इहाब, जाने दे, सब क्या सोचेंगे। अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी उसने। बदनाम और बदकिरदार तो वो पहले ही बन गई थी। फिर एक कमरे में बंद एक नामहरम के साथ न जाने कितने सवालों के जवाब फिर से देने से डर गई थी वो। माई फुट, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, पहले भी तुमने यही सोचा था, लोग क्या कहेंगे, जिसका नतीजा अब तक भुगत रही हो। और मैंने आपसे मोहब्बत के वादे नहीं किए थे। इस वक्ती टकराव को आप कोई जज्बा समझ बैठे हैं तो मैं माजरत चाहती हूँ। मुझे बचाने का शुक्रिया। वो कठोर बन गई थी, सख्त। उसका लहजा भी सख्त था। उससे अपनी कमर छुड़ाते दूर होते कहा था उसने। वादे तो हुए हैं मंतहा रोहेल, आंखों से आंखों तक, सांसों से सांसों तक, और दिल से दिल तक, हर जज्बे से हर जज्बे तक, धड़कनों के ताल मेल तक। तुम मानो या न मानो, अपने इर्द गिर्द खोल खींचो ना खींचो, हवाएं गवाह हैं मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी की गवाह हैं, और मेरे रब गवाह है। उसके पीछे खड़े होते, उनके कान के पास सरगोशी करते कहा था। उसके हिलते लबों के कान के साथ लगते लम्स और सांसों की तपिश से वो लरज गई थी। दिल तो जैसे धड़कने की स्पीड में जीतने की तैयारी पर था, और कमर सनसना गई थी। ना वो खुद बस में थी और ना ही उसका दिल और धड़कनें। उसने शिद्दत से आंखें बंद की थी। चेंज कर लो, काजी साहब आ रहे हैं, निकाह है हमारा, फिर घर चल रहे हैं हम। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तफसील से देने का इरादा रखता हूँ। मैं तुम्हारी जान को मुश्किल में डाल कर, खुद में जज्ब करके। उसके गालों पर लुढ़कते आंसू साफ करते गंभीर लहजे में कहा था उसने, और उसकी पलकें लरज गई थी उसकी बात के महफूम पर। मेरा कोई घर नहीं है, और जहां तक रही बात निकाह की, तो मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। आप मुझसे बेहतरीन डिजर्व करते हैं। एक तलाक याफ्ता लड़की किसी शहजादे का मुकद्दर नहीं हो सकती। अपने घर जाएं, आपके घर वाले मुंतजर होंगे आपके। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा था, मगर कदम जैसे मन के हो गए थे। वो तल्खी से मुस्कुराया था उसके रवैये पर। इहाब रंधावा तुम्हें मंतहा इहाब रंधावा बनाकर यहाँ से लेकर जाएगा, वरना तो यहाँ से अब मेरी लाश ही जाएगी।
اس نے اس کے بڑھے قدم روکتے کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ گئی تھی۔ باہر آ جاؤ نکاح کے لیے کہتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آئی تو سب تھے ڈرائنگ روم میں، یہاں تک کہ قاضی صاحب بھی، اور باہر پولیس کھڑی تھی۔ مؤذن صوفے پر بیٹھا پیپرز پر سائن کر رہا تھا اور پنکی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، یہ شخص کبھی بھی میرا مقدر نہیں بن سکتا تھا۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کو؟ آپ میری غلطی کی سزا اتنی بڑی تو نہیں دے سکتے مجھے؟ پنکی نے باشم کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا مقدر اس سے بھی بھیانک ہو سکتا تھا، مگر جیسے کو تیسا تم نے شاید سنا ہی ہوگا، یا پھر سنا ہوگا تو بھول گئی ہوگی۔ تم نے جو بویا وہی کاٹا۔ معظم حسین کے لیے تم سے بڑھ کر اور تمہارے لیے معظم حسین سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ آج میں اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری پنکی نامی کوئی بہن نہیں ہے۔ جو تھی وہ آج اور ابھی سے مر گئی ہے۔ میں تمہیں خود سے جڑے ہر رشتے سے، اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں۔ میرے گھر سے، میرے خاندان کے کسی بھی فرد نے تم سے ملنے کی کوشش کی تو وہ بھی میرے لیے مر چکا۔ ابھی تو تم دونوں پولیس جا کر اپنے اپنے حصے کی سزا بھگتو گے، اور پھر اپنے کیے کی سزا جو رب سے ملے گی۔ کہتے انہوں نے باہر کھڑی پولیس کو ان دونوں کو لے جانے کا کہا تھا۔ پنکی نے مڑ کر باشم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کیا ہی ایسا کیا تھا جو وہ اپنے لیے رحم کی اپیل کرتی اس سے؟ ابھی تو سزا شروع ہوئی تھی۔ اس نے تو اسے سنبھلنے کا موقع دیا تھا، خاندان کو چنا تھا اس کے لیے جو مؤذن سے لاکھ درجے بہتر تھا، مگر اس کے اعمال نے اس کا نصیب ایک جواری اور نشئی سے جوڑا۔ جو اپنے سکون کا نہیں بنا وہ اس کا کیا بنے گا؟ جو اپنے سگوں کا نہیں بنا وہ اس کا کیا بنے گا؟ لیڈیز پولیس نے اس کا ہاتھ پر ہتھکڑی باندھی تھی۔ وہ لال جوڑے میں دلہن بنی پولیس موبائل میں بیٹھی تھی۔ سامنے معظم حسین بھی ہتھکڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ واہ معظم حسین کیا نصیب پایا ہے، واہ! اور اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ یہاں سے رہائی پا لے گا، مگر یہ بس اس کا گمان ہی رہنے والا تھا، کیونکہ ایہاب رندھاوا اسے اب ایسے قطعی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ آئی ایم سوری باشم بھائی، مجھے بھی کچھ کنفیس کرنا ہے۔ ایکچولی میں کسی اور لڑکی، اس نے ساری بات بتائی تھی باشم کو، مگر یہ سب بات میں نے منتہا سے کر کے حامی بھری تھی شادی کے لیے، کیونکہ اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور شاید تب اسے حفاظت اور نام چاہیے تھا محفوظ رہنے کے لیے۔ میں دھوکہ دینے کا قائل نہیں ہوں، تب ہی منتہا سے ساری بات کر لی تھی، مگر اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ منتہا کا نکاح ایہاب سے کر دیں۔ اس سے زیادہ اسے کوئی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ آپ اس کا جنون تو دیکھ ہی چکے ہیں۔ ویسے بھی سچ پوچھیں تو میں نے منتہا کو کبھی بہن کی نظر سے ہٹ کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے باشم سے درخواست کی تھی۔ معافی چاہتی ہوں صفی صاحب، منتہا روہیل کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے، جو ایک کی جھولی سے نکال کر دوسرے کی جھولی میں پھینک دیا جائے؟ کوئی بے مول پتھر یا ٹکڑا ہو؟ برتن خدارا رحم کرے۔ آپ سب میرے حال پر اپنے دوست کو کسی ٹھکرائی ہوئی طلاق یافتہ بد کردار لڑکی کے ساتھ زبردستی باندھتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ ایہاب کے ماتھے پر بل آئے تھے اس کی بکواس سن کر، مٹھیاں بھینچی تھی اس نے سختی سے۔ کسی کا نہیں تو میرے کہے کا مان رکھ لو، سمجھو؟ آج تمہارے سامنے تمہارا باپ روہیل کھڑا ہے اور وہ التجا کر رہا ہے تم سے، تو کیا تم اس کی بات نہیں مانو گی؟ باشم صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہتے آنسوؤں سے التجا کی تھی۔ جواباً اپنے باپ کا نام سن کر وہ ان کے گلے لگتی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ سارا نے اسے آ کر اس کی کمر سہلائی تھی۔ بس میرا بچہ، اب نہیں رونا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، منتہا کو بٹھاتے کہا تھا اس نے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ منتہا روہیل سے منتہا ایہاب رندھاوا ہو گئی تھی۔ باشم نے اٹھ کر ایہاب کو گلے لگایا تھا، مبارکباد دی تھی۔
صفی اور عاشر نے بھی، اور پھر دونوں نے منتہا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مت بھولنا اب تمہارے 4 بھائی ہیں، عاشر، باشم، صفی اور شہری، عاشر نے کہا تھا، اور اس ڈھیروں دعاؤں دی تھی۔ جنت، سارا اور دعا نے بھی اسے گلے لگا کر وش کیا تھا۔ تھینک یو ایہاب بھائی، شہری نے ایہاب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو کس بات کا؟ آپ کی آپی تو ہمیشہ سے ایہاب کی ہی تھی، اس نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سامنے کھڑی چھینکتی منتہا کو دیکھا تھا جو اب سوں سوں کر رہی تھی۔ میں ملازمہ سے کہہ کر روم سیٹ کروا دیتی ہوں تم لوگوں کے لیے، اور پھر چینج کر لو، کھانا لگواتی ہوں۔ سارا کے تو منتہا کو اس کی محبت ملنے پر پاؤں ہی خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نہیں سارا آپی، مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے، ایکچولی گھر پر ایک پریشانی ہے، تو منتہا چینج کر لے، پھر ہم نکلیں گے، ایہاب نے کہا تھا۔ منتہا جاؤ، تم چینج کر لو۔ خیریت ایہاب؟ کیا ہوا؟ باشم نے پوچھا تھا۔ ایکچولی میرے بھائی اور بھابھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم ہائیکنگ پر گئے تھے تو اس نے ساری بات بتائی تھی۔ او اچھا، پھر تو تمہیں فوراً نکلنا چاہیے، جاؤ منتہا چینج کر لو بیٹا، اسے دیر ہو رہی ہے۔ منتہا کو اسٹل کھڑے دیکھتے باشم نے کہا تھا، اور وہ چھینکتی ہوئی چینج کرنے چلی گئی تھی اوپر۔ میں بھی چینج کر لوں؟ شہری تم بھی سامان لے آؤ اپنا، پھر ہم نکلیں گے، اس نے سامنے کمرے میں جاتے ہو اور اپنا سامان منگواتے کہا تھا۔ نہیں شہری، یہی رہے گا ہمارے پاس، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ کیوں شہری؟ باشم صاحب نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، اور بہنوں کے گھر بھائی بس تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ بس آپ ہی خوش رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سب اس کی سمجھداری سے امپریس ہوئے تھے، ایہاب بھی مسکرایا تھا۔ تب ہی ایہاب کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہاشم کا نمبر دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا، مگر آگے سے جو خبر اس کو سننے کو ملی تھی، اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا تھا اور رنگ فک ہوا تھا۔ کیا ہوا ایہاب، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا نیچے گرا موبائل اور فک رنگ دیکھتے صفی نے کہا تھا۔ ایشو نہیں مل رہی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ مگر وہ تو ارحام لوگوں کے ساتھ تھی، تو پھر صفی نے کہتے کہتے چپ ہوا تھا۔ ہاشم بتا رہا ہے کہ وہ واش روم کا کہہ کر گئی تھی اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ غائب ہے۔ مجھے جانا ہوگا، کہیں ہمنا نے تو نہیں، اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ منتہا آ جاؤ بیٹا، جاؤ دعا جلدی سے لے کر آؤ اسے، باشم نے کہا تھا، اور وہ سر ہلاتی چل پڑی تھی۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو پھر لے جانا منتہا کو، ویسے بھی یہ اب تمہاری امانت ہی ہے ہمارے پاس، باشم نے کہا تھا۔ نہیں باشم بھائی، اب تو ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا، اجازت دے۔ اس نے سامنے بلیک فراک میں کھڑی، خود کے گرد بلیک شال لپیٹے، سرخ ہوتی ناک کے ساتھ کھڑی منتہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں وہ اس کے لفظ سن کر بس گمسم کھڑی تھی۔ اچھا، خیریت کی اطلاع دینا، عاشر کا ولیمہ ہو جائے کل، پھر ہم پرسوں چکر لگائیں گے، خوش رہو بیٹا، انہوں نے منتہا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب باری باری ملے تھے اس سے۔ ویسے تو میرا بھائی بہت سمجھدار ہے، مگر پھر بھی کوشش کرنا کسی کو ہرٹ نہ کرو، سب کی بات ماننا، اور کچھ بھی ہو کبھی کچھ برا نہ کرنا کسی کے ساتھ بھی، اس نے شہری کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا، اور پھر گاڑی میں بیٹھی تھی، سب کی دعا کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے بھی وہ مسلسل چھینک رہی تھی اور بار بار سر دبا رہی تھی اپنا۔ گالوں پر تھپڑ کے نشان ابھی بھی تھے، اور جو زخم روح پر لگے تھے، وہ جو کسی کو محسوس نہیں ہو رہے تھے، وہ اسے بخوبی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کس قدر اذیت میں ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ساری زندگی وہ اس چکر سے، اس احساس سے نہیں نکال پائے گی کہ اس نے طلاق یافتہ اور بد کرداری کے الزاموں سمیت اس سے نکاح کیا، مگر ایک امید تھی ایہاب کے دل میں، اور وہ یہ کہ وہ اپنے پیار سے، اپنے عمل سے اسے اس قدر خوبصورت بنا دے گا کہ وہ کبھی بھی خود کو کمتر نہیں سمجھے گی، وہ خود کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر گاڑی رکی تھی۔ ایک زبردست ٹھنڈے ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایہاب تو نہیں، مگر وہ کپکپا گئی تھی، اور اس کا کپکپانا وہ دیکھ چکا تھا۔ ٹکٹس لے کر بورڈنگ کے بعد
وہ ایئرپلین میں جا کر بیٹھے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ اس شہر جا رہی تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، ذلیل اور رسوا کیا گیا تھا۔ ایسا احساس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں آ گئی ہے۔ وہ سفر اسے شدت سے یاد آیا تھا جب پہلی بار گھر سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے یاور مددگار نکلی تھی، جب اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، پرائے شہر میں اسے رہنے کو جگہ بھی ملے گی یا نہیں۔ کتنے وسوسے، کتنے اندیشے تھے دل میں، مگر کامل یقین صرف رب کی ذات پر تھا، اور وہ یقین جیسے اس کی ڈوبتی زندگی کے لیے روشنی کا واحد سہارا تھا۔ کتنے آنسو پلکوں کی بار سے گرے تھے۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھ موندے لیٹی تھی وہ، اور پھر دھیرے دھیرے ہر منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا نظروں کے سامنے۔ بارات کا دن، ایہاب کا نظر آنا، موزم کا الزام، ہوٹل کا کمرہ، طلاق کے بول، ماں باپ کی موت، ان کا جنازہ، اگلی صبح گھر کو لوک لگا کر اسلام آباد کے لیے نکل جانا، پنکی کے ستم۔ کیا وہ واقعی اتنی بہادر تھی؟ کیا کچھ نہیں زندگی نے اس کے دامن میں سمیٹا تھا؟ اور اب ایہاب، کیا زندگی کے امتحان ختم ہو گئے ہیں، یا پھر زندگی نے مزید امتحان لکھ دیے ہیں نصیب میں؟ اس نے خوف کے مارے آنکھیں کھولی تھی، اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے دل مسلا تھا، ہونٹ لرزے تھے، کپکپی طاری ہوئی تھی۔ منتہا، آر یو اوکے؟ اس کی کنڈیشن دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ پانی، اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا تھا۔ جب ہی اس نے سامنے پڑی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے لبوں سے لگایا تھا، جس میں سے 2 گھونٹ بھر کے اس نے پیچھے کرتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ ٹشو لے کر اس نے اس کے بھیگے لب صاف کیے تھے، اور پھر نم آنکھ اور لاسٹ میں ناک۔ جب تک سوچنا نہیں چھوڑو گی، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ریلیکس رکھو دماغ کو، اور گرم کپڑے نہیں ہیں جو یہ پتلی سی شال اور یہ باریک سٹف والی فراک پہنی ہے؟ اس نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر بیل بجا کر ایئر ہوسٹس سے بلینکٹ منگوایا تھا۔ عادت نہیں ہے مجھے کسی پر بوجھ بننے کی، باشم بھائی نے کہا تھا شاپنگ کا۔ میں نے اس لیے منع کر دیا کہ صفی سے نکاح کے بعد کروں گی اس سے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے مجھے شاپنگ کروانا، مگر پھر بھی ان کے اصرار پر 2 جوڑے لیے تھے نکاح کے لیے۔ وہ ہیوی تھے، اس لیے نہیں ان میں سے کوئی بھی ابھی پہنا، اور جب بابا کے گھر سے نکلی تھی تب گرمیوں کا موسم تھا تو لون کے ڈریسز تھے، وہی لے کر نکلی تھی گھر سے۔ اس نے تلخی سے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب نے بڑے غور سے دیکھا تھا اسے۔ کیا کچھ نہیں تھا اس اکیلی کے پاس؟ درد، دکھ، تنہائی، وسوسے، چبھن تاریکی، لمحے، فڑفڑاتی یادیں، اور سب سے بڑھ کر صبر کا تحفہ جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سر، ایئر ہوسٹس نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا تھا اور اسے بلینکٹ تھمایا تھا، جسے اس نے ڈبل کر کے اس کے اوپر ڈالا تھا۔ پاؤں اوپر کر لو، بلینکٹ میں جوتا اتار دو۔ اس نے سافٹ سی فلائٹ کی اوپن چپل میں ٹھنڈ کے مارے لال ہوتے اس کے سفید پاؤں کو دیکھتے کہا تھا، اور اس نے سر ہلاتے اوپر کیے تھے پاؤں۔ پھر اس کا سر پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھتے اس نے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر گرم کیا تھا، جبکہ سیدھے ہاتھ سے وہ اس کا سر دبا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ایہاب، پلیز آپ یہ مت چپ، آنکھیں بند کرو، ریلیکس، سو جاؤ 1 گھنٹہ، تب تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے بخار کی حدت سے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اس نے، اس کی بات کاٹتے، اور وہ آنکھیں بند کیے سو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کا سر دباتا رہا تھا، اور جب اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی تو اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا تھا، اور اس کا سارا وجود جیسے کسی بھٹی میں جل رہا ہو، تپ رہا ہو۔ کتنی دیر وہ اس کے چہرہ دیکھتا رہا۔ تجھے جو جی بھر کے میں دیکھوں مجھے حق ہے، بس یوں ہی دیکھتا جاؤں مجھے حق ہے۔ پیا پیا بولے میرا جیا، مجھے حق ہے۔ اس کے نرم نرم ہاتھ کے لمس کو خود میں جیسے وہ سمو رہا تھا۔
کتنا خوار ہوا تھا وہ اس کی جھلک کے لیے، اسے پانے کے لیے، اس کے احساس کے لیے، اور کتنا قادر اور مطلق تھا اس کا رب جس نے اسے سونپ دیا تھا، اسے کسی کے نصیب سے کھینچ کر اس کا مقدر بنا دیا تھا۔ بے شک رب بہت مہربان ہے اور ہم اس کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ ہر رنگ میں، ہر روپ میں عنایتیں کرتا ہے، نوازتا ہے اور خزانے لٹاتا ہے۔ اس کی زندگی میں جیسے سکون آ گیا تھا۔ یا اللہ پلیز اب سب ٹھیک کر دیں، پلیز اللہ، ایشو مل جائے، رب کرے کہ ارسم اور زوئشہ ٹھیک ہو جائیں، پلیز یا اللہ پاک سب کچھ پہلے جیسا بہتر کر دے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، تب ہی جہاز کی لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ منتہا اٹھو، اس نے ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہاں، اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھی چکراتے سر کے ساتھ۔ اٹھو، گھر چلتے ہیں، پھر میڈیسن لے کر ریسٹ کرنا، ابھی جہاز لینڈ کرنے والا ہے، جوتا پہنو۔ اس نے اس کے بال پیچھے کرتے پیار سے کہا تھا اور وہ بلینکٹ ہٹاتے پاؤں میں جوتے اڑسنے لگی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اسے ڈرائیور نظر آیا تھا، گاڑی ان تک لاتے۔ وہ منتہا کو لے کر گاڑی کے پاس آیا تھا۔ میں نے فہا کو کال کر دی ہے، تم گھر جاؤ، میں ہاسپٹل سے ہو کر پھر آتا ہوں گھر۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، نہیں ایہاب پلیز مجھے اکیلا نہیں جانا۔ اس نے منت کی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا منتہا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ، فہا ہوگی وہیں۔ میرا ہاسپٹل جانا ضروری ہے نا؟ بھائی اور بھابھی ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر ایشو بھی غائب ہے، اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی گھر۔ پلیز ایہاب مجھے بھی لے جائیں ہاسپٹل، میں میڈیسن لے لوں گی پلیز۔ اس نے ڈرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اتنی زور سے جیسے ابھی وہ کہیں چلا جائے گا۔ ایہاب نے اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ واضح دیکھی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے وہ کوئی ضدی روٹھی ہوئی بچی لگی تھی۔ اوکے کہتے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بخار کی حالت میں وہ زوئشہ کے بارے میں کچھ جانے یا اس سے ملے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اگر وہ زوئشہ کے بارے میں سنے گی تو، مگر اب اس کی ضد کے آگے اس کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی، وہ اسے لیے اندر آیا تھا اور پھر ایمرجنسی کے سامنے، ہاشم بھائی، یہ تو ہاشی بھائی کی، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منتہا نے دور سے دیکھتے کہا تھا۔ چلو سب پتہ چل جائے گا، ایہاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ہاشم کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ارے منتہا یہاں کیسے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ کس کے ساتھ؟ ہاشم سب بتاؤں گا میں آپ کو۔ منتہا میری بیوی ہے، کیوں، کب، کیسے، یہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی بتائیں ایشو ملی؟ اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں یار، پولیس سے کانٹیکٹ کیا ہے، سب کو انفارم کر دیا ہے، ارحام اور انکل بھی گئے ہیں، بس دعا کرو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم اور زوئشہ کیسے ہیں اب؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ زوشی کیا ہوا اسے؟ زوئشہ کا نام سنتے ہی جیسے اسے شوق لگا تھا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ دعا کرو اس کے لیے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے، ہاشم نے نم آواز میں کہا تھا۔ مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے ہاشم بھائی، پلیز، وہ رونے کو تھی۔ تب ہی ہاشم نے اسے زوئشہ کی شادی سے لے کر بیربل، مومن اور پھر ارسم کا بدلہ، ہائیکنگ وغیرہ، اس کا پانی میں ڈوبنا، سب کچھ بتایا تھا۔ یا اللہ خیر، اتنا سب کچھ ہو گیا، اب کیسی ہے وہ؟ تو کیا آپ ایہاب گھر پر زوئشہ کے بارے میں بتا رہے تھے؟ اس نے ایہاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں بتانے کی، مجھے ملنا ہے اس سے۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اب، پلیز منتہا اس کے سامنے خود کو رونے مت دینا، اس کو اسٹرانگ کرنا پلیز، مجھے یقین ہے اب تم آ گئی ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ہاشم نے۔ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا سب، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کے بتائے گئے اشارے پر سامنے زوئشہ سے ملنے چلی گئی تھی۔ یہ سب ایہاب کیسے؟ ہاشم نے اس کے جاتے ہی پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سے زوئشہ نے بات کی ہو، یا پھر تب حالات ہی ایسے تھے کہ وہ بات کرنا بھول گئی ہو۔ اصل میں نے اسے پہلی بار آپ کی برتھ ڈے پارٹی پر
ایہاب نے تب سے لے کر اب تک کی داستان سنائی تھی اسے، جسے سن کر ہاشم شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ کس نے کہا لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی منتہا کو جانے اور پھر بتائے۔ مردوں سے زیادہ اسٹرانگ جگرا لیے ہر کسی کے سامنے ڈٹ جانے والی لڑکی، جس نے ہارنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہو۔ میں تو شروع سے کہتا تھا کہ اس جیسی نیک سیرت اور مضبوط لڑکی نہیں ہے کوئی، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بھائی آپ مجھے غلط جج کر رہے ہیں، میں تو بس بہت بزدل ہوں۔ ایہاب، بہت خیال رکھنا اس کا، اسے ریکویسٹ سمجھو یا حکم، اس نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اپنی زندگی کو کوئی اداس دیکھ سکتا ہے بھلا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی کو پتہ ہے اس سب کا؟ کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں گی اسے؟ اس کو فکر ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، مگر میں نے ماں کو ہمیشہ یتیموں کے لیے شفیق پایا ہے۔ ان کا دست، شفقت، ان کا رویہ بڑا نرم رہا ہے۔ دوسری بات، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے ماں نے کبھی کسی بے گناہ سے نفرت کھائی ہو۔ میری خواہش پر وہ اب بھی آمین ہی کہیں گی۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے احترام اور محبت تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ فہا کو بتایا تم نے؟ اس نے اس سے سوال پوچھا تھا۔ بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کر دے کہ کن کن حالات میں اسے ڈیورس ہوئی اور کن کن حالات سے گزر کر وہ مجھ تک پہنچی ہے، اور میں کتنا تڑپا ہوں اس کے لیے۔ میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی اس سے، ہو سکتا ہے اس نے ماں کو بتا دیا ہو اور وہ بےتاب ہوں اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے ارسم اور زوئشہ کا تو نہیں بتایا ان کو؟ اس نے آخر میں پوچھا تھا۔ نہیں، صبح سے ایک ساتھ بتائیں گے دونوں کو، ابھی تو ایشو کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آپ کیسی طبیعت ہے پھپھو؟ اس نے سویرا کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم گھر چلی جاتی، مسز دوراب اکیلی ہوں گی، یہاں ارحام کی ماما ہیں تو میرے پاس، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ دادو بھی یہیں آ گئیں، انہیں میں نے ادھر ہی بلا لیا ہے۔ عشاء پڑھ رہی ہیں آنٹی، گھر گئی ہیں کچھ دیر کے لیے۔ پھپھو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ سو پوچھو پھپھو کی جان، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری ایک فرینڈ تھی منتہا روہیل، پتہ ہے پھپھو، اس کا جس سے رشتہ ہوا وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر پیرنٹس کی عزت کی وجہ سے اس نے حامی بھر لی اور اس رشتے کو دل سے نبھانے کا عزم کیا۔ وہ لڑکا اس کے تایا کا بیٹا تھا، مگر انتہائی خبیث شخص تھا، اور تائی اس سے بڑھ کر ایک گھر تھا بیچاروں کے پاس، جو تایا نے باہر سے کمائی کر کے ان کو بنا کر دیا تھا، اور تائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر ان سے چھین لے، کیونکہ ان کے مطابق وہ گھر ان کے شوہر کی کمائی کا ہے اور اس پر ان کا حق ہے۔ پھپھو، معظم حسین بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، ہاں، مگر جاب کرتا تھا دبئی میں، اور پھر اپنا خون تھا تو منتہا کے پاپا نے حامی بھر لی، جبکہ خود منتہا بھی BCom کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تھی اور پھر بولنے لگی۔ اسی دوران منتہا اپنی فرینڈ کے بھائی کے برتھ ڈے پر جاتی ہے اور اسے اس کا وہاں ایک لڑکے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بھی دل ہی دل میں اس کو پہلی نظر کا قیدی ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی۔ یہ بات منتہا کی مائیوں کی ہے، مگر چونکہ نہ لڑکا جانتا ہے وہ کہاں سے ہے اور نہ لڑکی مڈل کلاس ہوتی ہے، تو اسے حسین یاد سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے آنے والے رشتے پر فوکس کرتی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں کر پاتی، اور وہ لڑکا، وہ دیوانہ بنا اسے ڈھونڈنے لگتا ہے ہر جگہ۔ پھر وہ ملتے ہیں یا نہیں؟ مسز رندھاوا بے چینی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو دونوں کے امتحان شروع ہوئے ہیں پھپھو۔ اگلی ملاقات اس لڑکے کی اس سے ایک بیکری میں ہوئی تھی، اور یہ اس کی لڑکی کی مہندی کی رات تھی۔ تب بھی وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ کچھ خریدنے آئی تھی۔ اس کے بھائی کے ساتھ اس لڑکے کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ سوری کرتا ہے اور چھوٹا بھائی اٹس اوکے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ لڑکا منتہا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بائک پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے اور ٹرک راستے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک بار اسے پھر سے کھو دیتا ہے۔ پھر مسز رندھاوا پوری دلی جمائی سے سن رہی تھی۔
پھر پپو وہ اس سے آگے کی ساری کہانی سناتی ہے، جو اسے ایہاب نے بتایا ہوتا ہے، ایک ایک بات سب کچھ۔ پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے لیے اپنے شہر لوٹتا ہے، مگر پھر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی فیملی اس لڑکی کو قبول کرے گی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ طلاق یافتہ۔ بات کرتے کرتے اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مسز رندھاوا کو دیکھا تھا، جن کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کتنی خوش قسمت وہ ماں ہوگی جس کے گھر وہ لڑکی بیٹی بن کر جائے گی، اور کتنا خوش قسمت وہ لڑکا ہوگا جس کی زندگی میں رب نے اس انمول ہیرے کو لا کر نور بھرا تھا۔ تم مجھے ملوا سکتے ہو اس لڑکی کے سسرالیوں سے، میں سمجھاؤں گی انہیں بتاؤں گی کہ اس سب میں منتہا روحیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اسے اذیت کیوں؟ کیا خوشیوں پر اس کا حق نہیں؟ ہائے وہ یتیم بچی ماں باپ کے مرنے کے 2 دن بعد اپنی جنت، اپنا گھر چھوڑ کر کیسے اکیلے بھٹکتی ہوگی۔ پھر پنکی کے ستم، پھر معظم حسین کا واپس آنا۔ شکر ہے اس لڑکے کو اس کی محبت مل گئی، ورنہ آج اگر وہ نہ پہنچتا تو کیا ہو جاتا؟ کیا وہ لڑکی اس گھنونے جنگل سے بچتی؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس لڑکے کو بھیج دیا وہاں۔ پلیز مجھے اس لڑکی سے ایک بار ملواؤ گی مارشو؟ انہوں نے افسوس زدہ لہجے میں کہتے آخر میں ریکویسٹ کی تھی اسے۔ ضرور ملواؤں گی، مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس لڑکے کی ماں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جس نے اسے میٹنگ کے لیے اسلام آباد بھیجا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اتنا نرم دل رکھنے والی اپنی پھپھو پر۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ میٹنگ اسلام آباد؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ پھپھو وہ لڑکا کوئی اور نہیں، ایہاب بھائی ہیں، آپ کے بیٹے۔ کیا آپ اب بھی کیا میرا مالک مجھ پر اتنا مہربان ہے؟ انہوں نے فاقہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ پھپھو وہ تو سب پر مہربان ہے، مگر اپنے لاڈلے بندوں کی ذمہ داریاں اپنے کچھ خاص اور لاڈلے لوگوں پر ہی ڈالتا ہے جو اسے اس قابل لگتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں پھپھو۔ اس نے دل سے مبارکباد دی تھی انہیں۔ الحمدللہ اس پر کہ اس نے مجھے چنا، الحمدللہ اس پر کہ اس نے میرے بیٹے اور میری بہو کو اتنی اذیت کے بعد اپنے کرم کی تحویل میں لیا۔ رب کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ مجھے ملنا ہے ان دونوں سے۔ کب آ رہے ہیں وہ؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ابھی کال کر کے پوچھتی ہوں، تب تک آپ ریسٹ کریں اور میں بھی عشاء پڑھ لوں، کہتے انہیں لٹا کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نیکسٹ سین۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ لیو می۔ وہ کسی چڑیا کی طرح فڑفڑا رہی تھی اور وہ دیو کامت شخص اس کی گردن کو دبوچے اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے تیری۔ صاحب کا حکم ہے تجھے ان تک پہنچانے کا، اس نے اس کا منہ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ وہ زوئیشا کو اور ارزم کو سوتا دیکھ کر تسلی کر کے باہر نکلی تھی۔ ارحم کو واش روم کا کہہ کر وہ واش روم میں گئی تھی۔ پھر کچھ پل سکون لینے، خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ ہاسپٹل کے لان میں تازی ہوا میں جا کر سانس لے لے، اور وہ جیسے ہی لان میں گئی، اندھیرے ہونے کی وجہ سے 4 قدم چلنے کے بعد کسی نے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہاسپٹل کی پچھلی سائڈ پر لے گیا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، التجا کی تھی کہ اسے وہ چھوڑ دے، مگر اس شخص نے اس کی ایک بھی نہ نہیں سنی تھی اور اسے وین میں لا کر سیٹ پر پٹکا تھا۔ وہ شخص کالے رنگ کا تھا، چوڑے جسم کا تھا، اور وہ چونٹی جیسی لڑکی اس کا کیسے مقابلہ کرتی؟ اس کے ہاتھ پر دانت کاٹتے اس نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نام بتاؤ اس کا۔ مجھے، وہ چیخی تھی۔ وین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگے کہ تمہیں سب بتائیں؟ کاش کہ باس نے حکم دیا ہوتا تمہیں مارنے کا، تو جان نکال دیتا تمہاری میں۔ ابھی بس اتنا سمجھ لو کہ رات کی پارٹی کا سین آن ہے، 10 مردوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنو گی اور صبح کسی کچرے کے ڈھیر پر یا تو کمزور سانسیں لیتی نظر آؤ گی یا پھر تمہاری لاش کسی راہگیر کو دکھے گی۔ کہتے ہی اس نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونستے اس کے منہ پر کپڑا باندھا تھا اور اس کے ہاتھ بھی پیچھے کو باندھے تھے کہ وہ اپنے انجام کو سن کر کانپ گئی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہمنا اس حد تک جا سکتی ہے؟
اس کی روح کانپ گئی تھی سوچ کر۔ جب ہی وین میں بیٹھے شخص کا موبائل بجا تھا اور اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو، یس سر، اس نے فون ریسیو کرتے کہا تھا۔ ہاں، کام ہو گیا؟ ذکی نے پوچھا تھا۔ جی سر، کام ہو گیا، اس نے بتایا تھا۔ چندرکا کے کوٹھے پر لے جانا اور فجر سے پہلے کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا، نہ بھی مری تو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دینا۔ پر صبح مجھے ہر چینل پر، ہر اخبار کی سرخی پر یہ خبر ملنی چاہیے کہ مشہور بزنس مین ارسم سلطان چودھری کی بہن اور مشہور بزنس مین طارق کی بہو ریپ کے بعد مردہ حالت میں کچرے کے ڈھیر پر پائی گئی ہے۔ ذکی نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، ایسا ہی ہوگا، اس نے کہتے فون بند کیا تھا اور اشال کو للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ICU روم میں داخل ہو رہی تھی۔ سامنے وہ چٹ لیتی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ اس کے آنکھوں کے کنارے نم تھے، دونوں ہاتھوں پر نیڈلز تھیں۔ وہ اتنے مہینوں بعد دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا وہ صدیوں سے بیمار ہے، یا پھر ان کچھ دنوں کی بیماری نے اسے صدیوں کا بیمار کر دیا ہے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، وہ پھر بھی چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے لمس نے اس کی پلکیں لرزائی تھیں۔ اب وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے اس کے نیڈلز لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور خود اس کا ہاتھ کسی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ آ گئی تم؟ اس کی طرف پیار سے دیکھ رہی تھی وہ، جب اس نے اس کی طرف دیکھے بنا پوچھا تھا۔ زوشی، میں وہ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ کیسے کر لیا تم نے یہ سب؟ ہم تو دوست تھے نا، سول میٹس، ایک دوسرے کا دل، ایک دوسرے کا آئینہ۔ تم میرا عکس، میں تمہارا عکس، پھر تم نے اس دوستی کے آئینے کو کیسے توڑ دیا، کیسے جدا کر دیا خود کو مجھ سے؟ اب کی بار وہ بہتے آنسوؤں سے اسے دیکھتے کہہ رہی تھی، جس کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ تم نے سب تباہ کر دیا، سب کچھ توڑ پھوڑ دیا۔ جب تمہیں میری ضرورت تھی تب میں نہیں آئی تمہارے پاس، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تم نہیں آئی میرے پاس۔ سب کچھ بدل گیا ہے، میں، ہماری دوستی۔ آئی ہیٹ یو منتہا، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہیٹ یو ٹو زوئشا ولید خان۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے رونے لگی تھی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی نڈل لگے ہاتھ اس کی کمر پر باندھے تھے۔ کتنے درد دونوں نے اپنے وجود میں چنے تھے، وہ سارے درد آنسوؤں کے راستے ایک دوسرے کو بتانے لگی تھی۔ کتنی دیر ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بہاتی رہی تھی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اور پھر منتہا اس سے الگ ہوئی تھی، اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا منتہا؟ اس نے اس کے جھلستے تپتے وجود کی حدت محسوس کرتے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلایا تھا اور اپنے سر کا درد برداشت کرتے۔ ماما بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ زوئشا تمہاری زندگی میں رب کی طرف سے عطا کیا وہ قیمتی تحفہ ہے جس کے لیے تم جتنا رب کا شکر ادا کرو کم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ انکل آنٹی اتنی جلدی؟ اس کا دل کٹا تھا اس کے ماں باپ کا ذکر سن کر۔ کچھ زخم وجود میں مہندل ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ پل اور لمحات اذیت ناک۔ رشتوں کے رقص بڑے جان لیوا ہوتے ہیں، جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا، وہاں سے چوٹ ملے تو ادموا ہو کر گرنا فطری عمل ہے۔ وہ کہیں نہیں گئے، میری سانسیں لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے کتنے آنسو گرے تھے جسے زوئشا نے اپنے ہاتھوں پر چنا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، ہم مل کر خوشیاں ڈھونڈیں گے۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، بہت کرم کریں گے تم پر۔ آزمائش سے نکال کر آسانیوں میں ڈھالنا میرے مالک کا ہی تو کرشمہ ہے۔ اس نے اس کا ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پلیز زوئشی، میں اب کسی اور کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی، اس نے التجا کی تھی۔ میری زندگی تو کب کی ختم ہو گئی ہے، شاید تب جب میں پانی میں چپ، ایسے نہیں کہتے، پرومس می، کوئی مایوسی والی بات نہیں کرو گی۔ منتہا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چپ کروایا تھا اسے۔
شہری کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ شہری اسلام آباد میں ہے اور منتہا، ایہاب اسے آواز دیتا اندر آیا تھا۔ کیسی ہو زوئشا؟ بیٹر فیل کر رہی ہو؟ ایہاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ الحمدللہ ایہاب بھائی، تو آپ کو آپ کی رپنزل مل گئی؟ اس نے منتہا کی طرف دیکھتے کہا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ الحمدللہ، اور وہ بھی بڑے فلمی انداز میں۔ اب یہ تمہاری دوست ہی نہیں، تمہاری بھابھی اور دیورانی بھی ہے۔ ویسے کیسی بہن ہو میری تم، مجھے نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ آف ناٹ فیئر، اس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ اوہ ریئلی، یہ کب ہوا؟ مینی کنگریچولیشنز، یہ تو سکسر ہو گیا۔ ایہاب بھائی، بٹ جو بھی ہوا، ٹو مچ ہیپی فار بوتھ آف یو۔ اللہ پاک ہمیشہ یہ ساتھ سلامت رکھے۔ اس نے ایہاب کے چہرے پر جھلکتی سچی خوشی کو دیکھتے کہا تھا۔ کتنا خوش تھا نا وہ، اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ منتہا کو بھی سمجھائے گی کہ وہ ایہاب کو خوش رکھے، ہمیشہ اس کو پیار دے، اس کی خوشی میں خوش رہے، تاکہ جو دوری اور جدائی کے درد اس نے برداشت کیے ہیں وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ کتنی خوش قسمت تھی نا اس کی دوست، جسے اتنی محبت، اتنا مان ملا تھا اتنی تکلیفوں کے بعد، اور ایک وہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں سکون لفظ کے لیے ترستی رہی۔ کب ہوا، کیسے ہوا، سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، بہت جلد جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابھی تمہاری فرینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ کچھ گھر چھوڑ آؤں، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ایہاب، میں ٹھیک ہوں، مجھے رات زوئشا کے پاس ہی رہنا ہے پلیز، اس نے منت کی تھی۔ بالکل نہیں، تم گھر جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو۔ ویسے بھی مجھے ابھی ڈاکٹر میڈیسنز دے کر نیند کے انجیکشن دے کر چلے جائیں گے اور میں سوتی رہوں گی، پھر تم فضول میں تھکو گی۔ میں ٹھیک ہوں اب، کافی، تم جاؤ، اس نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا، کہتے وہ اس کے ماتھے پر جھکی تھی اور لب رکھے تھے۔ تم مل کر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے باہر آتے ہاشم سے پوچھا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ کوئی غیر ملکی شخص لگ رہا تھا۔ اتنا کلو ملا ہے، گاڑی کا نمبر پلیٹ پینڈنٹ تھی، یعنی وین پر کوئی نمبر تھا ہی نہیں۔ بہرحال کوشش جاری ہے، انکل اور ارحم ہمنا کی طرف نکلے ہیں، میں بھی کوئی پروف مل جائے، اس نے مایوسی سے کہا تھا۔ اللہ کرے غلطی ہماری بھی ہے، ہم ایک دم سے بھول ہی گئے تھے کہ انہوں نے کوئی جال نہ بچھایا ہو۔ یہ 100% ہمنا کی چال ہے اور اس میں ابدال بھی ملا ہوگا اس سب میں۔ ارسم کو ہوش آیا، اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے پوچھا تھا اس سے۔ ہاں ہوش تو آیا ہے، بس پھر وہی زوئشا سے ملنے کے رٹ، نیند کے انجیکشنز پھر سے لگا دیے ہیں ڈاکٹرز نے۔ آئی ہوپ فار بیسٹ، ہاشم نے ہمت سے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ اچھا ہاشم، میں منتہا کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، بارش اور پھر یہ سب سٹریس کی وجہ سے اس کو فیور ہو گیا ہے کافی، آئی تھنک شی نیڈز ریسٹ، اس نے اجازت لیتے کہا تھا۔ دادو تمہاری طرف ہی ہیں، فہد سے بات ہوئی تھی میری، میں چاہتا ہوں ابھی منتہا دادو کے ساتھ گھر چلی جائے تو پھر ارسم اور زوئشا کے ٹھیک ہوتے ہی ولیمے کے ساتھ آفیشیل اس کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ میری خواہش ہے یہ کہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ بھیجوں، ہاشم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی ولیمے کے لیے ایگری ہو جائیں گی؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہونا ہوگا، کیونکہ ہماری فیملیز میں سپریشن کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ باقی رہی بات غلط فہمی کی تو انہیں وقت ٹھیک کرے گا، میں اور تم نہیں، اس نے عزم سے کہا تھا۔ یہ زیادتی ہے، اتنے دنوں بعد وہ مجھے ملی ہے اور اب پھر سے یہ چند دنوں کی رفاقت اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس سے پوچھ لو، وہ تو خوش ہوگی میرے اس عمل سے، ہاشم ہنسا تھا۔ ہاں محبت تو میں نے ہی کی ہے، اس کا پتہ نہیں، مگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ خیر میں بھی یہ خوشی ارسم کے بغیر سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے پھر کریں گے، تب تک میری امانت آپ کے پاس، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تب ہی سامنے سے چلتی منتہا بھی آئی تھی۔ میں چھوڑ کر آتا ہوں ہاشم، کوئی کلو ملا
تو کال کرنا مجھے، اس نے کہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہاں سے اس کا چیک اپ کروا کر میڈیسن لے کر کے وہ پارکنگ تک آیا تھا۔ ڈرائیور موجود تھا، اسے کال کر کے بلوایا تھا، ڈرائیور سے گاڑی لے کر وہ اسے ادھر ہی ویٹ کرنے کا بول کر اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ راستے میں ایک شاپنگ مال کے باہر گاڑی روکی تھی اس نے۔ یہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز یہ سب کچھ کبھی صحیح، ابھی گھر چلیں، اس نے شاپنگ مال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، بس میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ اترا تھا اور اندر گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا، اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر وہ شاپنگ بیگز رکھے تھے اس نے، اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ پھر پیچھے سے ایک بیگ پکڑ کر اس نے اس میں سے بلیک کلر کی ہڈ نکال کر اسے پہنائی تھی۔ مجھے ہڈز بہت پسند ہیں اور یہ تم پر بھی بہت سوٹ کر رہی ہے، اس کی ناک کھینچتے کہا تھا اس نے، اور پھر اس کے کاندھوں پر بیگ میں سے شال نکال کر اڑائی تھی۔ اس میں ایک اور ہڈی اور ایک شال ہے اور 2 سوٹ ہیں گرم، باقی صبح تم فاحہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، اس نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کے رویے پر کتنا خیال رکھ رہا تھا وہ اس کا، ایسے ہی تو اس کے فادر اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، تو کیا ایہاب ایسے ہی ساری زندگی میرا یوں ہی خیال رکھے گا؟ اس نے دل میں سوچا تھا، شاید دل سے آواز آئی تھی، یعنی کنفرم نہیں۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی اپنی سوچ پر۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تھی، وہ گاڑی سے نکلی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مسز دوراب، سویرا، مسز ارحام سب تھے۔ اس کے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ منٹوں میں کنفیوز ہوئی تھی، دل گیا تھا بھاگ جائے یہاں سے، نہ جانے کتنے سوال ہوں گے، کون کون کیا کیا پوچھے گا، اور ایہاب وہ کن کن سوالوں کے جواب دے گا کہ کن حالات میں شادی ہوئی ہے اور اس کی گزشتہ شادی کیوں ٹوٹی۔ اس محل نما گھر کے مکین کیسا دل رکھتے ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا، آنکھیں بھرا گئی تھیں۔ ایہاب کے ہاتھ میں پکڑا اس کا ہاتھ کانپا تھا، جسے اس نے تسلی دیتے دبایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، ریلیکس، السلام علیکم، کیسی ہیں لیڈیز آپ؟ اس نے سب کے پاس رکتے سلام کیا تھا، اور ہاں، اور ماں کے گلے لگا تھا اور ان کا ماتھا چوما تھا۔ سب نے بیک وقت سلام کا جواب دیا تھا۔ سویرا چلتی ہوئی منتہا کے پاس گئی تھی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی پزل ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم، اس نے کانپتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے سویرا کے پاس کھڑے دیکھ کر۔ وعلیکم السلام بیٹا، ویلکم ٹو یور ہوم، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہو، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے اسے گلے سے لگاتے کہا تھا کہ اتنی محبت اور پیار کے ملنے پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس بیٹا، ہمارا بچہ تو بہادر ہے نا؟ مسز دوراب نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی کمر سہلائی تھی۔ سویرا کے بھی آنسو نکل پڑے تھے، اس کو گلے سے لگائے۔ چلیں بھابھی، بس بہت رو لیا، اب نو مور رونا دھونا، خوشی آئی ہے، گھر سیلیبریٹ کریں۔ مسز ارحام نے دونوں کو الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مجھے بہت شوق تھا ساس بہو کا لائیو میلو ڈرامہ دیکھنے کا، آج دیکھ بھی لیا، ایہاب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تو سب ہنسنے لگے تھے۔ فہاں کھانا لگواؤ، سویرا نے منتہا کو گلے ملتی فہاں سے کہا تھا۔ جی پھپھو، کہہ دیا ہے، بس لگ گیا ہوگا۔ ایہاب منتہا کو میڈیسن دلائی۔ آئی تھنک اسے فیور ہے، اس نے ایہاب سے کہا تھا۔ ہاں، ہاسپٹل سے، واپسی پر میڈیکل سے دلوائی ہے۔ اس کی زبان اچانک پھسلی تھی، جس پر اس نے بے وقت قابو پایا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے آ کر کہا تھا، اور وہ سب کھانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارحام اور زوئشہ نہیں آئے؟ ارحام اور ایشو بھی نہیں دکھ رہے؟ سویرا نے منتہا کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ایہاب سے پوچھا تھا، جس سے اس کا نوالا حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ جی، مجھ سے بات ہوئی تھی، وہ ارحام اور ارسم کا کوئی دوست ہے، تو اس نے راستے میں ہی روک لیا تھا اسے اسلام آباد، ابھی 3-4 دن ادھر رکیں گے۔ کیوں ایہاب؟ ان سب نے اسلام آباد کی ٹکٹس ہی کروائی تھی، وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ نئی شادی ہوئی ہے، چلے جاؤ، پھر کب موقع ملے گا۔ مسز طارق نے بر وقت بات سنبھالی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، ساتھ رہیں گے تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک سے کھاؤ بیٹا، چڑیا کی طرح کھا رہی ہو۔ کیا بات ہے، کچھ اور بنوا دوں؟ سویرا نے کہا تھا منتہا کو دیکھتے۔ نہیں آنٹی،
وہ فیور کی وجہ سے منہ کڑوا ہو رہا ہے، اسی لیے بس زیادہ نہیں کھایا جائے گا، اس نے سر تھامتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے چکر آ رہے ہیں۔ آنٹی نہیں، ماما، جیسے ایہاب کہتا ہے۔ اب جاؤ، شاباش، ایسا کرو، جا کر ریسٹ کرو، میں دودھ بھجواتی ہوں اور میڈیسن بھی۔ جاؤ ایہاب، روم میں چھوڑ آؤ منتہا کو، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ جی ماما، کہتے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی ماں کے روم میں لے گیا تھا۔ یہ ماما کا روم ہے، یہاں ریسٹ کرو اور ماما کے ساتھ ہی سو جانا، میں تھوڑی دیر تک ہاسپٹل کے لیے نکلوں گا۔ ماما لوگوں کو ابھی کچھ نہیں بتایا، اس لیے کہ ارسن تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر ایک بار ہی بتائیں گے، اس نے اس کو بیڈ پر بٹھاتے روم کا ہیٹر آن کرتے ہوئے کہا تھا۔ طبیعت زیادہ تو نہیں خراب؟ اس کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ نہیں، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہوتے کہا تھا اس نے۔ بیٹر، ویسے دل تو نہیں چاہ رہا اتنے دنوں کی دوری پر، مگر ہاشم نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے رخصتی کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے ماما کے روم میں ہی لے آیا تمہیں۔ میری زندگی میں، میرے روم میں، تم پھر کبھی مجھ سے دور نہ جانے کے لیے آؤ گی مائی لائف۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے اس کے چہرے کے پاس جھکتے اس نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے کہا تھا۔ اس نے کہ وہ اتنی سی نزدیکی قربت اور اس کے لمس سے لرز گئی تھی اور زبان کو تو جیسے کلف لگ گیا تھا۔ ویسے یہ زیادتی ہے، زویشی سے دور رہی تھی، اس کو فور ہیڈ کس۔ یو نو آئی ایم جیلس، میں بھی تو اتنا عرصہ تڑپا ہوں اس جدائی پر۔ اس کے کان کی لو پر ناک رب کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے کہا تھا اسے۔ اس کی مونچھوں کی چھوہن اور جھلستی سانسوں کی تپش، اس کا لمس اس کے تپتے وجود کو سرد کر گئے تھے، اس کا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ ایہاب، وہ میں لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شش، لبوں کو فوکس میں لیتے اس نے کہا تھا اور پھر بڑی نرمی سے نازک گلابی لبوں پر جھکا تھا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے کہ وہ تو جیسے سانس روک کر سن ہو گئی تھی اور وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کمزور سی کوشش کی تھی اس کو پیچھے ہٹانے کی، مگر وہ اتنے عرصے جدائی کی بھٹی میں جلا تھا، سانسیں چننے کا حق تو تھا نہ اسے بھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لرزتے کپکپاتے وجود کو محسوس کرتے نرمی سے پیچھے ہوا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ وہ نظریں جھکائے ابھی بھی گہرے سانس لیتی خود کو اور اپنے بکھرتے سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی گلابی رخسار پر اپنی قربت کے رنگوں کا خوف واضح پڑھا تھا اس نے، اور مسکرایا تھا۔ ارے واہ، میرا لڈو تو بہت میٹھا ہے، یمی سا، اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تھا اس نے، اس کی لرزتی جھجکتی پلکیں دیکھتے۔ تب ہی ڈور نوک ہوا تھا، وہ اسے لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑھاتا پیچھے ہوا تھا۔ یس، اس نے اجازت دی تھی اندر آنے کی۔ ایہاب بھائی، منتہا کو ادھر ماما کے روم میں، اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تم آؤ، میں بتاتا ہوں، اور منتہا میں جا رہا ہوں، میڈیسن لے لینا یاد سے، اور خیال رکھنا اپنا، مسکراتے ہوئے کہتے وہ رکا نہیں تھا، فاحہ کو لیے اپنے روم میں آیا تھا۔ پھر ہاشم سے ہونے والی ساری گفتگو بتائی تھی اسے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ابھی وہ نکل رہا ہے ہاسپٹل کے لیے۔ ماما سے یہ کہہ دینا کہ منتہا کی رخصتی ہاشم اپنے گھر سے کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے ان کے روم میں سلایا، اور اس لیے بھی کہ اسے ماں کی ممتا کی، ان کے پیار کی ضرورت ہے۔ فاحہ کو تاکید کرتے وہ رکا نہیں تھا، سب سے آنکھیں بچا کر چلا گیا تھا پیچھے۔ سویرا کو ایہاب کی غیر موجودگی کا کیا بہانہ لگانا تھا، کیا کہنا تھا، وہ یہ سب فاحہ پر چھوڑ گیا تھا۔ دل تو فاحہ کا بھی بہت کر رہا تھا کہ اڑ کر چلی جائے ارسم اور زویشا سے ملنے، مگر اسے انتظار کرنا تھا صبح تک کا۔ نیکسٹ سین، وہ وین کے شیشے کے ساتھ لگتے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بلال، یہ تو ایشو نہیں، ارحام بھائی کی مسز رومان نے وین کے شیشے کے ساتھ لگا اس کا منہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ کلب جا رہے تھے بائیک پر جب ان دونوں کی اشال پر نظر پڑی تھی۔ ہاں ہاں، ہے تو وہیں، مگر یہ ان کا منہ کیوں بندھا ہوا ہے، کہیں یہ مصیبت میں تو نہیں؟ اس نے بائیک کی اسپیڈ سلو کرتے ہوئے کہا تھا۔ کال کرو ارحام بھائی کو، پیچھا کرو وین کا، اس نے کہا تھا۔
بلال نے جیب سے موبائل نکال کر کال ٹرائی کی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے کہا تھا، بار بار کرو اور اس وین کا پیچھا کرتے رہو، یہ اوجھل نہ ہو۔ اس نے کہا تھا، ہاں کر رہا ہوں، اگر انہیں شک ہو گیا تو وہ راستہ بدل لیں گے۔ اس نے جیسے خدشہ ظاہر کیا تھا، مگر بلال، اشال بھابھی کو بچانا ضروری ہے، تم ایسا کرو، آگے جہاں سنسان راستہ آتا ہے گاڑی وین کے سامنے لے جا کر روک دینا۔ اس نے مشورہ دیا، تم پاگل ہو، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ان کے پاس یقیناً ہتھیار ہوں گے، ایسے میں ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ بھابھی کی جان کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے۔ اس نے بائک کی سپیڈ مزید سلو کرتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں جانتی مگر میں ایسے بھابھی کو نہیں چھوڑ سکتی، تم جانتے ہو نا ارحم بھائی نے کتنا خیال رکھا ہے ہمارا، کتنا سپورٹ کیا ہے ہمیں، کیسی صورت بھی نہیں، تم گاڑی روکو آگے لے جا کر، اس سے آگے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، آر یو شور؟ میں ایک بار پھر سے ٹرائی کرتا ہوں ان کا نمبر۔ رومان نے تصدیق کے بعد اس نے پھر سے نمبر ملایا تھا مگر اسٹل وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ اب وین کے ڈرائیور نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں ان کی وین کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس بندے کو بتایا تھا جو ایشو کو کڈنیپ کر کے لایا تھا اور اس نے اسے گاڑی مزید تیز چلانے کے لیے کہا تھا۔ اس کو شک ہو گیا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی ہے۔ بلال نے بائک کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، کچھ بھی ہو جائے ہم ایسے نہیں جائیں گے، تم بائک روکو سامنے جا کر۔ اس نے اس کو ٹھوس لہجے میں کہا تھا، مجھے زور سے پکڑ لو۔ کہتے بلال نے گاڑی کے پچھلے ٹائر کو 2 بار ریس دی تھی اور تیسری بار سپیڈ فل بڑھاتے وین کے پاس سے زن کرتا نکلتا وین سے آگے نکلا تھا اور پھر وین کے آگے بڑھتے اس کو کٹ کرتے اس کے سامنے بائک روکی تھی۔ وین ڈرائیور نے بڑی مشکل سے قابو پاتے بریک پر پاؤں رکھا تھا اور وین روکی گئی تھی۔ گاڑی کیوں روکی؟ اڑا دو سالوں کو، اس آدمی نے ڈرائیور پر غصہ کرتے کہا تھا۔ تب ہی رومان دوڑتی ہوئی وین کے دروازے کے پاس آئی تھی اور منٹ سے پہلے ہیل والا جوتا اتار کر اس آدمی کی آنکھ پر مارا تھا کہ وہ درد سے چلا اٹھا تھا، کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو بھابھی کو؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، دفع ہو جاؤ لڑکی ورنہ مر جاؤ گی۔ اس آدمی نے پسٹل کا رخ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف کیا تھا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور نے بھی پسٹل نکال لی تھی۔ رومان کو دیکھ کر اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھابھی سن کر وہ شاکڈ ہوئی تھی مگر اگلے لمحے اس کے ماتھے پر تنی اس اغوا کار کی پسٹل دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ کیا ہونے جا رہا تھا وہاں؟ اس کی روح فنا ہوئی تھی سوچ کر۔ یہی نہیں، ڈرائیور نے بھی ایک ہی جست کا فاصلہ طے کرتے بندوق بلال پر بھی تانی تھی۔ بٹھاؤ انہیں گاڑی میں، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی لاش بھی راوی میں پھینکوانی پڑے گی، اور لڑکی تم نہیں بچو گی اب مجھ سے۔ اپنی آنکھ کے کونے سے نکلتے خون کو دیکھتے اس نے غصے سے رومان کی طرف دیکھتے کہا تھا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم جیسے نامرد سے جو لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ ہمت ہے تو ان کھلونوں کے بغیر بات کرو، کالے بینگن۔ اس نے بھی تڑک کر اس کے منہ پر پھینکا تھا اس کا غصہ۔ تبھی اس نے اس کا پاؤں کے پاس فائر کیا تھا کہ وہ اچھل کے پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی اور اس گاڑی میں سے نکلتے ہی کسی نے اس اغوا کار اور اس ڈرائیور کی ٹانگ پر فائر کیے تھے۔ بلال اور رومان جلدی سے وین کے اندر گئے تھے اور اشال کو کھولا تھا۔ اس شخص کی پیٹھ تھی اشال کی طرف مگر جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تھا، آپ! ایک پل کو، ایک لمحے کو وہ شاکڈ ہوئی تھی اسے دیکھ کر۔ چلو یہاں سے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا مگر ابدال وہ زیر لب منمنائی تھی۔ اسے حیرت بھی بے یقینی تھی، کیا وہ اسے بچا رہا تھا یا پھر وہ کسی اور مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی؟ ڈرائیور اور وہ بیرونی باشندہ اپنی اپنی ٹانگ پکڑے زمین پر لیٹے کرا رہے تھے۔ پلیز ایشو چلو، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ اسے اپنے ساتھ آتے نہ دیکھ کر اب کی بار وہ چیخا تھا، رومان تم بھی جاؤ ساتھ، میں بائک پر پیچھے آ رہا ہوں۔ بلال نے رومان سے کہتے اپنی بائک سنبھالی تھی۔ کچھ بھی ہو رومان کو ساتھ آتا دیکھ کر اسے کچھ دھڑاس ہوئی تھی۔
جب ہی ابدال کی دوسری بار کہنے پر وہ رومان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھی تھی اور ان کے بیٹھتے ہی ابدال نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم نے کیوں میری ہیلپ کی؟ تم بھی تو زینب کی موت کا ذمہ دار، اپنے گناہوں کا ذمہ دار اور اپنے نقصان کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی ہے۔ اس نے اشال کی بات کاٹتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اشال کو اس کے لفظ، اس کے لہجے کا بکھرا پن ہلا گیا تھا۔ ایک عجیب سا پراسرار درد تھا اس کے لہجے میں۔ خیر، کیا یہ سب ہمنا نے؟ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی ہمنا ہے یا پھر کوئی اور، مگر میں ہر طرح کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے زینب کو نہیں مارا، وہ خود پانی میں کودی تھی۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی پلیز ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے یہاں تک مدد کی ہے تو آگے بھی وہی کرے گا۔ رومان کو دکھ ہوا تھا اس کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر، تبھی تسلی دے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ بند ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمنا کیوں کر رہی ہے یہ سب، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمنا ارحام کے ساتھ محبت کرتی ہے یا جو پچھلے کئی سالوں سے مجھے تمہارے میسج آتے رہیں، ویڈیوز موصول ہوتی رہی ہیں تم حام سے، اور پھر مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جس شخص پر بھروسہ کر کے اس گاڑی میں بیٹھی ہوں میں، کیا وہ بھی سچا ہے یا نہیں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس کی بات سن کر رومان نے اس کی طرف دیکھے بے بسی سے دیکھا تھا۔ اس کے لفظ، اس کی کنڈیشن، شاید وہ مینٹلی بے حد ڈسٹرب تھی۔ بے فکر رہو، میں بہت بڑا نقصان آلریڈی اٹھا چکا ہوں، اب تو شاید تلافی کا وقت ہے۔ ابدال نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر ارحام کا نمبر ڈائل کیا تھا موبائل پر۔ کچھ بات کر کے اس نے موبائل اشائل کی طرف بڑھایا تھا۔ ہاں حام، اس کی آواز سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چپ ایشو، بس رو مت، ابدال جہاں لے جا رہا ہے وہاں چلی جاؤ، میں ہاشم اور ایہاب کچھ دیر تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کو پیار سے سمجھاتے حوصلہ دیتے کہا تھا اس نے، اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے باہر رکی تھی، اور ان کے پیچھے ہی بلال کی بائک بھی، اور وہ ان تینوں کے ساتھ ایک فلیٹ کے سامنے رکا تھا، اور پھر اپنی پاکٹ سے کیز نکال کر فلیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، ارحام آتا ہی ہوگا، اس نے لائٹس آن کرتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ دیکھ یار پلیز ایک کال کروا دے، دیکھ تو جتنے پیسے کہے گا میں تجھے دوں گا، بس ایک کال کروا دے، موزم نے حوالدار کے سامنے ہاتھ جوڑتے منت کرتے کہا تھا۔ اوئے تو گدھا ہے، کیا تجھے ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کروا سکتا، صاحب کو پتہ چل گیا تو میری نوکری جائے گی۔ حوالدار نے اس کو صبح سے شروع ہوئی گردان سے بیزار ہوتے اب کی بار جھڑکا تھا اسے تلخ لہجے میں۔ دیکھ ایک فون کروا دے، میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی فون بند ہوگا تیرے اسی نمبر پر تجھے 20,000 آ جائے گا۔ ایک فون کال، وہ بھی 5 منٹ کی، 20,000 میں، دیکھ اچھے سے سوچ لے۔ موزم نے آخری کوشش کی تھی۔ مگر میں تجھ پر اعتبار کیوں کروں؟ ہو سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہو۔ حوالدار نے اس کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے لالچی انداز میں کہا تھا۔ میں تو اس وقت تیری قید میں ہوں، میں نے جھوٹ بول کر اپنی پریشانی مزید نہیں بڑھانی، پلیز ایک مہربانی کر دے مجھ پر، میری ماں سے بات کرنی ہے، پلیز کروا دے، اس نے منت کرتے کہا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، حوالدار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میدان صاف دیکھ کر اس نے اپنا موبائل نکال کر موزم کی طرف بڑھایا تھا۔ دیکھ 5 منٹ، مطلب 5 منٹ، جلدی سے بات کر لے کیونکہ کچھ دیر بعد صاحب بھی آنے والا ہے، اس نے تیزی میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، موزم نے کہتے جلدی سے نمبر ملایا تھا اور فون کان سے لگایا تھا۔ ماں، میں موزم بات کر رہا ہوں، میں جیل میں ہوں، ہاں میں بری طرح پھنس گیا ہوں، اس نے ماں کی آواز سنتے اپنی پوری ردان سنائی تھی۔ ہائے موزم میرے بچے، تو مجھ سے مشورہ تو کر لیتا، دل تو کرتا ہے اس بے غیرت کے ٹوٹے کر دوں۔ مجھے بتا کس یار کے ساتھ گئی ہے وہ، چٹیا سے گھسیٹ کر لاؤں گی اور تجھے رہا کروا دوں گی۔ اس کی ماں نے نفرت سے کہا تھا۔ نہیں ماں، میری رہائی ابھی ممکن نہیں ہے، بس تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر، تو جانتی ہے نا کہ اس کو بل سے نکالنے کے لیے اس کے ٹوٹے کے گلے پر انگوٹھا رکھنا ہوگا، اور منتہا کی جان اپنے بھائی کے اندر قید ہے۔ بس آگے تو سمجھدار ہے، دونوں تجھ تک آئیں تو دونوں کو مروا کر پھینکوا دینا کہ
ان کی ہڈیاں کسی کو بھی نہ ملیں۔ باقی تو سمجھدار ہے، تو جانتی ہے کب کیسے اور کتنے جال پھینکنے ہیں۔ اور میرے لیے پریشان مت ہونا، میں کچھ سالوں بعد نکل جاؤں گا باہر۔ اچھا ہے جب تک یہاں اندر بند رہوں گا، قید رہوں گا، مجھ پر شک نہیں ہوگا کسی کو، اور تو بھی اپنا کام آسانی سے کر لینا۔ بس مجھے ان دونوں کی موت کی خبر سنا دے اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے کہ وہ میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ بہت ذلیل کروایا ہے اس نے مجھے۔ اس نے نفرت سے سوچتے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ تو فکر مت کر، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ مجھے بتا دے کہ اس کا بھائی کہاں ملے گا۔ اس کی ماں نے دماغ میں پلان تیار کرتے پوچھا تھا۔ وہ میں تجھے میسج کر دوں گا، بس تو اس نمبر پر 20,000 بھجوا دے ابھی، ورنہ اگلی بار یہ حوالدار میری تجھ سے بات نہیں کروائے گا۔ اوئے جلدی کر، حوالدار نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ تو فکر مت کر، میں کرا دیتی ہوں، بس تو خیال رکھنا اپنا، اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ موزم نے فون بند کرتے موبائل حوالدار کی طرف بڑھایا تھا۔ پیسے تھوڑی دیر تک مل جائیں گے، اس نے کہا تھا۔ اگلی بار کال پر بات کرنی ہوئی تو 30,000 لوں گا، ورنہ بھول جاؤ۔ پتہ ہے کتنا رسک ہے، حوالدار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب ہی موبائل پر میسج دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ واہ، 5 منٹ میں 20,000، دھندا برا نہیں ہے۔ میسج پڑھتے وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ایشو مل گئی ہے۔ ابدال کی کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی اس نے ساتھ کھڑے ایہاب اور ہاشم سے کہا تھا، کیا واقعی ہے کہاں وہ؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ پاپا آپ یہاں رکیں، ہم ایشو کے پاس سے ہو کر آتے ہیں، اور تم دونوں چلو میرے ساتھ، ارحام نے طارق صاحب کو کہا تھا، اور پھر گاڑی کی کیز پاکٹ سے نکالتا ان دونوں کو ساتھ لیے ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف بڑھائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ سر میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس نے ذکی کو دیکھتے کہا تھا۔ یہ تو حال ہے آپ کے ہائر کیے ہوئے ہجڑوں کا۔ ایک لڑکی 2 لڑکے چونا لگا کر اس کو ان کے ہاتھ سے چھڑا کر لے گئے اور سڑک پر اوندھے منہ گرے، بجائے اس لڑکی کو جان سے مارنے کے۔ آپ کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گولی لگ گئی ہے، ہم انجرڈ ہیں۔ ہمنا نے چیختے ہوئے اس کی ٹانگ پر لگے زخم پر اپنی ٹانگ مارتے ہوئے کہا تھا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ ریلیکس ہمنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں اتنے بزدل نکلیں گے۔ ذکی نے اس کو ریلیکس کرتے کہا تھا۔ بزدل نہیں نامرد، اب وہ جا کر اپنی زبان کھولے گی، اور اگرچہ یہ کڈنیپ آپ نے کروایا ہے مگر شک سیدھا سیدھا مجھ پر جائے گا، اور وہ انسپکٹر ہاشم ولید خان میری گردن دبوچنے کے لیے بے قرار بیٹھا ہوگا۔ یو نو واٹ، آپ نے سب برباد کر دیا۔ کوئی پلان بنانے سے پہلے مجھ سے تو کوئی پوچھ لیتے، ساری زندگی گزار دی مگر عقل نہیں آئی آپ کو۔ اب مزید کچھ بھی کرنے کی زحمت نہ کیجیے گا، جو بھی کرنا ہوگا میں اب خود کر لوں گی۔ اور ایک اور بات، کسی اسکیچر کو بلوا کر اس سے اس لڑکی کا اسکیچ اور ان دونوں لڑکوں کا بھی اسکیچ بنوائیں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ وہ ایہاب، ہاشم، ارحام یا فاہا میں سے ہی کوئی ہوں گے، مگر احتیاط لازمی ہے، کہیں ابدال کے سر پر تو نہیں بھوت چڑھ گیا نیکی کا۔ مجھے وہ آج بہت بدلا بدلا لگا تھا، اور آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ سے لازمی بتائیے گا۔ اس نے نفرت سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے غصے میں تن تن کرتی چلی گئی تھی۔ ذکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے لفظ، اس کا شرم سے سر جھک گیا تھا۔ سامنے کھڑے وہ دونوں آدمی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس کا باپ ہے یا اس کی بیٹی اس کی باپ ہے، جو اسے کم عقلی کا طعنہ دے کر چلی گئی ہے۔ جاؤ تم دونوں بھی یہاں سے، اور اسکیچ بنوا کر لاؤ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس نے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں دیکھتا ہوں ارحام ہوگا، بیل کی آواز پر ابدال نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور جا کر دروازہ کھولا تھا۔ ارحام کو اندر آتے دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس ایشو دیکھو، تم ٹھیک ہو، اب سیو ہو، بی بریو۔ اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اس کو خود سے الگ کرتے۔ اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس ایشو چپ، اب بالکل نہیں رونا، ہم آ گئے ہیں نا؟ ایہاب نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے، اور پھر ہاشم نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہاں آؤ۔
اب بتاؤ کیا ہوا ہے پوری بات۔ ہاشم نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر سب بیٹھ گئے تھے۔ ایشال نے انہیں روتے ہوئے کڈنیپنگ سے لے کر بلال اور رومان کے آنے تک کی ساری بات بتائی تھی، اور پھر بلال اور رومان انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کیسے دیکھا اور اس کو اور کب پہنچے وہاں اور کیسے گاڑی رکوائی، سب کچھ بتایا تھا۔ شکریہ بلال اور رومان، تم لوگ نہ ہوتے تو یہ مت کہیے ارحم بھائی، ایشو بھابی آپ کے لیے کتنی اہم ہیں یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ رومان نے ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب ہی ارحم اور ایشال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور ڈھیروں سکون ایشال کی رگوں میں اترا تھا، جیسے سب وسوسے ختم ہو گئے ہوں۔ اور ابدال تم کیسے پہنچے؟ ہاشم نے پوچھا تھا۔ میں زینب کی تدفین کے بعد گھر کی طرف ہی جا رہا تھا جب میں نے راستے میں ایشو کو روتے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں نے گاڑی آگے کر دی کہ شاید وہم ہے، پھر اس کی چیخ کی آواز پر میں نے ریورس کیا گاڑی کو اور پھر اس تک پہنچا، اور سچویشن آگے کی بہت کریٹیکل تھی۔ بس ہم پولیس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے اور اب تک شاید انہوں نے ہمنا کو بھی بتا دیا ہوگا۔ اس نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، میرا نمبر تھا تمہارے پاس، تم مجھے کال کر لیتے۔ ان دونوں وکٹمز کا ہمارے پاس ہونا ضروری تھا، اگر وہ اب ہمارے پاس ہوتے تو ہم آسانی سے ہمنا کو پکڑ لیتے۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں بروقت ایشو کو لے کر کسی اہم مقام تک پہنچ جاؤں، اور جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، بیکوز میں نے بھی کچھ سنا تھا کہ ہمنا زینب کے کیے کا سب کچھ ایشو پر ڈال کر ارحام کو حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور تب سے مجھے نفرت ہو گئی ہے کہ میں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا اس نے مجھ سے اسے بھی چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، کہتے ہوئے کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایشو نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاں میں نے ساتھ دیا اس کا، اس لیے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں ارحام اور اس کو ایک کرنے میں اس کی مدد کر دوں گا تو وہ بدلے میں مجھے اور زینب کو ایک کر دے گی۔ ایشو، میں زینب سے بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر وہ ارسم کو چاہتی تھی اور اس کے اس جنون نے اس کی جان۔ اب کی بار آنسوؤں کی گھلی نمی نے اس کے لفظ چھین لیے تھے، وہ رونے لگا تھا۔ پلیز ابدال، کھل کر بتاؤ پوری بات، یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف ایشو کے لیے بلکہ ارحام کے لیے بھی۔ ہاشم نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں وکٹم چاہیے نا ہاشم، میں بنوں گا وکٹم، جہاں جہاں میری ضرورت ہوئی میں آؤں گا، بس مجھے ہمنا کو اور اس کے گناہوں کو سزا ملتے دیکھنا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے رومان بن کر ایشو کو میسج کیے، اس نے ایشو اور ارحام کے رشتے میں 2 سال تک غلط فہمیاں ڈالیں، اور وہ بار کا واقعہ جس میں ایشو کا ڈرنک ہونا اور پھر وہ سب کچھ بھی ہمنا نے ہی کروایا تھا، اور یہی نہیں ہائیکنگ پر ایشو کی طبیعت کا خراب ہونا، اس سب میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ اس وقت بھی میں نیچے کھڑا تھا اور اسے مارنے کے لیے، مگر میں کر ہی نہیں پایا، یا پھر شاید ایشو کی قسمت زیادہ اچھی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ بار والے واقعے میں کیا مطلب؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ ارحم نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ اس لیے کہ جس لڑکی نے ایشو کی ڈریس تبدیل کروائی اور اسے وہ نشے والی بیئر پلائی تھی، وہ لڑکی میں نے ہی ہائر کروائی تھی، اور پھر ایشو کی ڈریس چینجنگ کی ویڈیو بھی ہمنا نے بنوائی تھی، اور وہ اس کا موبائل میں سیو تھی۔ تمہیں یاد ہوگا، تمہیں ایک کال بھی آئی ہوگی وہ ویڈیو وائرل کرنے کی، وہ بھی ہمنا نے کی تھی، مگر یہ شاید اس کی بدقسمتی رہی کہ اس کال کے اگلے دن وہ مال میں کسی سے بری طرح ٹکرائی اور اس کا موبائل ایکسچینج ہو گیا، لیکن وہ شور تھی کہ اس سے ٹکرانے والا ارسم تھا، اور جو موبائل اس کے موبائل کے ساتھ ایکسچینج ہوا وہ اس کے موبائل کے جیسا نیو موبائل تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا ارحام اور ایشال کو الگ کرنے کا، سوائے اس راستے کے کہ وہ ایشو کو جان سے مار دے، اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے انٹروڈیوس کرائے گی تم سب کے سامنے اپنا ہسبینڈ بنا کر، تاکہ اس پر ارسم کو شک نہ ہو اور وہ آسانی سے ایشو کو مار دے۔ اور یہ سب زینب کو بھی پتا تھا، کیونکہ اس نے جیسا مجھ سے وعدہ کیا تھا ویسا ہی ارسم وغیرہ زینب سے بھی کیا تھا
کہ وہ زویشا کو بھی مار دے گی اور اسے ارسم اس کا ہو جائے گا۔ وہ ہم دونوں کو ڈبل چیٹ کر رہی تھی، صرف اور صرف تم یہ سب کچھ ہمنا نے کیا دوست بن کر ڈستی رہی وہ ہمیں، اور ہم سب۔ ایہاب نے غصے سے اس بات کاٹتے کہا تھا۔ صرف ہمنا نہیں، میں بھی اس سب میں برابر کا شریک ہوں، اور شاید کسی حد تک زینب بھی، اور آج ہم سب نقصان اٹھا چکے ہیں اس کے ساتھ دے کر۔ شاید یہ بات ہمیں پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ محبت چیرنے جھپٹنے چالیں چلنے اور زبردستی سے نہیں ملتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مسلسل، اور وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سب کہہ رہا تھا، تو تم لوگوں نے اپنا جھوٹا نکاح بتایا ہمیں، اور پھر وہ پوائزن کی بوتل جو ہمنا کے بیگ میں۔ ایہاب کہتے کہتے رکا۔ وہ پوائزن اس نے ایشال کو مارنے کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اس کے بیگ میں سے کہیں گم ہو گیا۔ اس رات وہ میرے گھر آئی تھی، مجھ پر چیخی تھی کہ مجھے 2 بوتلوں کا ارینج کروانا چاہیے تھا۔ میں نشے میں تھا، میں نے بیئر لی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا، پھر اس نے میرے ساتھ مل کر بیئر پی، اور پھر ہم دونوں نشے میں وہ کر بیٹھے جو حرام ہے۔ اور وہ اب کی بار ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ پھر ایشال نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا، پھر صبح زینب آئی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو جس حالت میں ایک روم میں ایک بیڈ پر دیکھا تھا، وہ اس کے ناقابل یقین تھا۔ وہ بہت چیخی تھی ہم پر، صرف چیخی نہیں تھی، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارے تھے۔ مجھے احساس تھا اپنے گناہ پر، میں نے اس سے معافی بھی مانگی، مگر اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ انکل کو سب بتا کر میرے اور ہمنا کا نکاح کروا دے گی، اور ہمنا اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ خود کے ساتھ کیا کر بیٹھی ہے۔ ارحام نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے کہا، جوانی میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں، اس نے گھر جا کر انکل کے سامنے ساری گیم پلٹ دی۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں بلکہ زینب تھی میرے ساتھ، اور انکل انہوں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا اور تصدیق کے لیے مجھے بلوایا، اور مجھے ہمنا نے میسج کر کے کہا تھا کہ اگر میں انکل کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہمنا کے ساتھ نہیں بلکہ زینب کے ساتھ تھا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینب کو کھو دوں گا۔ اور میں نے اسے پانے کے لیے ہمنا کی کہی بات مان لی۔ پھر ہمارا نکاح ہوا۔ اسی دن وہ بہت روئی، چیخی، چلائی، مگر انکل نے اس کی سچائی پر یقین نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے وہ میرے ساتھ رخصتی کے بعد ارسم کی طرف گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ارسم سے کیا بات ہوئی۔ اگلے دن وہ تم لوگوں کے ساتھ ہائیکنگ پر چلی گئی، اور پھر یہ سب۔ میں نے اسے کھو دیا، صرف اور صرف اپنے جھوٹ کی وجہ سے۔ اس نے اپنی زندگی کھو دی اپنے جنون کی وجہ سے۔ آج وہ پاس نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، تو مجھے اپنی سانسیں بوجھ لگتی ہیں۔ کاش یہ سانسیں مجھے تب بوجھ لگتی جب میں ہمنا کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ سکتے کے عالم میں تھے۔ اتنا کچھ ہوتا رہا ان کے سامنے، اور انہیں علم تک نہ ہوا، اور وہ انہیں اپنا سچا دوست مانتے رہے۔ وہ لڑکی جو اپنی بہن کی نہ ہوئی، جس نے اپنی بہن کی زندگی سے کھیلا اپنی زندگیوں کے لیے، انہیں اس سے کیا بید تھی۔ ابدال، انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے نقصان پر ندامت زدہ ہو کر اپنے آنے والے وقت میں خود کا محاسبہ کر لے۔ تم خوش قسمت ہو کہ خدا نے تمہیں راہ دکھائی، تم سے چھین کر تمہیں پشتیوں سے نکالا۔ آنسو بہانے کی بجائے خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس محبت کو تمہاری ہدایت بنایا، جس کے اندھیرے راستے بدگمانیوں نے تمہیں انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا۔ اور پھر تم یہ بھی تو دیکھو کہ ہمنا کا بھی تو نقصان ہوا ہے، مگر اسے ہدایت نہیں ملی۔ اس کی آنکھوں پر آج بھی پٹی بندھی ہے، جو شاید اب کبھی نہ اترے، کیونکہ کچھ دل اتنے زنگ آلود اور سخت ہو جاتے ہیں کہ اپنے شہنشاہ اقوام مولائے کائنات کی سختی اور پکڑ کو بھی نہیں پہچانتے۔ بروقت ہاشم نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے گلے سے لگاتے دلاسا دیا تھا۔ میں گناہ گار ہوں ہاشم، میں گناہ گار ہوں۔ ارحام، ایشو، تم دونوں کا مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاشم سے الگ ہوتے ہوئے ارحام اور ایشو کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے، ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی روتا ہوا ٹوٹا بکھرا بچہ لگ رہا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں ابدال بھائی آپ کو معافی یا سزا دینے والے؟ ہمارے سارے حساب تو ہمارے رب نے پورے کر دیے۔ اس نے ہمیں ہر مصیبت سے بچا کر یہ بتایا کہ جب وہ ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جب وہ اپنے آپ سے راضی ہے، جب وہ آپ سے راضی ہے، اتنا راضی کہ اس نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا، معافی کا راستہ دکھایا، تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو نہ معاف کرنے والے؟
آپ تو پہلے ہی اپنے اندر کی جنگ سے لڑ رہے ہیں، کیوں خود کو اور تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے آپ کے خلاف، پلیز معافی مت مانگیں۔ ایشو نے اس کے ہاتھ پکڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ابدال پلیز خود کو سنبھالو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید اسی میں کوئی مصلحت تھی۔ ارحام نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ابدال مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہمنا کو پتا ہے کہ تم اس کے خلاف ہو؟ ہاشم نے پوچھا تھا۔ نہیں، مگر اس نے ان لوگوں سے شاید اگلوا لیا ہو کہ میں ہی ایشو کو بچا کر لایا تھا، کیونکہ انہوں نے میری شکل تو دیکھی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ بھی رہی ہو۔ اس کے دماغ کا کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھ رہے۔ کیا تم نے اسے کوئی ایسا تاثر دیا جس سے اسے لگا ہو کہ تم اس کے اگینسٹ ہو؟ ہاشم نے پھر سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، میری انفیکٹ اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب اگلی چال ہمنا نہیں، ہم چلیں گے، ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ مسٹر ارسم سلطان چودھری کے اٹینڈنٹ آپ ہی ہیں؟ ڈاکٹر نے باہر کھڑے طارق صاحب کے قریب آتے کہا تھا۔ جی میں ہی ہوں۔ ایوری تھنگ اوکے؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آپ کے پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے طارق صاحب کو آ کر بتایا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور زوئشہ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے سکون سے سانس لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ شی از فائن، ہوپ سو، بہت جلد ریکور کر لیں گی وہ بھی، بٹ ہمیں زیادہ ڈر مسٹر ارسم کا تھا، لیکن اب آپ پر خدا نے بہت خاص کرم کیا ہے، جس کنڈیشن میں وہ آئے تھے یہاں، بہت مشکل تھا ان کا سروائیو کر پانا۔ اٹس اے میریکل، ڈاکٹر ان کا کاندھا تھپتھپاتے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ارحام، ہاشم اور ایہاب واپس آ چکے تھے اور ارحام نے ان تک پہنچتے پوچھا تھا۔ یس، شکر خدا کا، اب سب ٹھیک ہے، ارسم اب خطرے سے باہر ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوئشہ بھی بہت جلد ریکور کر لے گی۔ خدا کا شکر ہے، اس نے لاج رکھ لی ہمارے صبر کی، ہماری مشکل کی، ورنہ میں سویرا کو کیا کہتا۔ انہوں نے بھررائی آواز میں کہا تھا۔ خدا واقعی بہت مہربان ہے۔ آپ کو پتا ہے پاپا، ایشو بھی مل گئی ہے، ابدال نے بچایا ہے اسے، اور وہ اب ہمیں بس ہمنا کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اس نے طارق صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو کرم ہے رب کا۔ ایشو نے کچھ بتایا کیا؟ اس سب کے پیچھے واقعی ہمنا ہے؟ انہوں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی انکل، وہی ہے، مگر ابھی ہم اس کی چال پر ہی چلیں گے۔ میں صبح ہونے تک کا ویٹ کر رہا ہوں، جیسے ہی صبح ہوگی میں اریسٹ وارنٹ لے کر جاؤں گا ہمنا کی طرف، اور اسے گرفتار کر لیں گے ہم، کہ اس نے ایشو کو اغوا کیا ہے۔ جب وہ ہماری قید میں ہوگی تب ہی وہ سچ اگلے گی، ہاشم نے کہا تھا۔ مگر ہاشم، اگر انہوں نے الٹا کیس ہم پر ہی کروا دیا کہ ہم نے ایشو کو انڈر گراؤنڈ کر کے الزام ہمنا پر لگایا ہے ایشو کو بچانے کے لیے، پھر؟ ایہاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وکٹم ہے۔ ابدال وہ گواہی دے گا۔ اس بات کی بارے میں ہم تب سوچتے جب ہمارے پاس وکٹم نہ ہوتا، اس نے تسلی بخش انداز میں جواب دیتے کہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے ہاشم، وہ کرو، مگر یہ ایشو کہاں ہے؟ طارق صاحب نے پوچھا تھا۔ بابا، وہ ابدال کے فلیٹ پر ہے، رومان اور بلال بھی وہیں ہیں، کچھ دن ہمیں اسے ادھر ہی رکھنا ہوگا، یا پھر شاید صبح تک جیسے ہی ہمنا اریسٹ ہو جائے گی اسے گھر لے آئیں گے، ارحام نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ایسا کرو، ریسٹ کرو گھر جا کر، میں ہوں یہاں پر، انہوں نے ان تینوں سے کہا تھا۔ نہیں پاپا، آپ گھر جائیں، اور ہاشم، ایہاب، تم دونوں بھی جاؤ، میں ہوں یہاں پر۔ ویسے بھی ہاشم فاحہ کو ضرورت ہے تمہاری، اس نے تو ابھی تک ان دونوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے، ارحام نے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے انکل، اور تم دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے، جہاں تک میں فاح کو جانتا ہوں وہ گھر پر ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، آئی ایم ڈیم شیور سب کے سوتے ہی آئے گی وہ یہاں پر، سو ڈونٹ وری، اس کے لیے میں ہوں یہاں۔ ہاشم نے اس کی شرارتوں کو یاد کرتے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ آر یو شیور ہم جائیں؟ ایہاب نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیم شیور، سی یو ان مارننگ، وہ کھل کر ہنسا تھا، اور پھر وہ تینوں ہاسپٹل کی پارکنگ کی طرف چل دیے تھے۔ So this is the end of this episode. Stay connected for more. Allah Hafiz.